बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल्आक़िबतु लिलमुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर अस्सलामु अलैकुम। आज मुहर्रमुल हराम का जो है आगाज़ हो चुका है। दोस्तों, ये एक ऐसा महीना है जो मुसलमानों की तारीख़ का, जिसमें हम देखते हैं कि सैयदना उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की वफ़ात का आगाज़ हुआ है, और उसके बाद हम देखते हैं कि 10 मुहर्रमुल हराम को सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत का वाक़या पेश आता है। तो आज की जो है वीडियो जो है, इसमें हम कोशिश करेंगे कि ये दौर फितन जो सैयदना उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के शहादत से शुरू होता है, और फिर ये इसका इख्तिताम जो है करबला मुअल्ला में जहाँ पे होता है, और जब सैयदना इमाम अली मुकाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को शहीद कर दिया जाता है। इससे पहले कि हम अपनी बात को आगे बढ़ाएं, आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें और आगे पैगाम को पहुंचाने के लिए लाइक और शेयर कर दें। दोस्तों, मुसलमानों की जो अरूज की इंतहा जो थी, वो सैयदना उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दूसरे खलीफतुल मुस्लिमीन जो है उनका दौर था। इसमें मुसलमानों की जो सतवत है, आलीशान हुकूमत जो है वो कायम हुई, और ऐसी ऐसी जो अल्लाह तबारक तआला के फजल करम से रसूमात और ऐसे ऐसे कवानीन इसमें हम देखने को मिलते हैं कि एक आदमी सोच सकता है कि अल्लाह तबारक तआला की अगर कमाल मेहरबानी ना होती और अल्लाह ताला की गाइडेंस ना हासिल होती है सैयदना उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को, तो शायद मुसलमान इस अरूज पे ना पहुँचते। आपने वो असूल मुतय्यन किए जिसकी वजह से रहती दुनिया तक लोग जो हैं, अगर वो सतवत हासिल करना चाहते हैं, अरूज हासिल करना चाहते हैं, तो उनके ऊपर अमल करें, तो इंशाअल्लाह ताला कोई भी सल्तनत जो है वो अरूज हासिल किए बगैर नहीं रह सकती। आपकी ज़ात का कमाल था कि आज भी जो मगरब है वो उमरैन के जो असूल हैं वो वहाँ पे फलाह और बहबूद के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो इससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि आपने जो निज़ाम कायम किया इस्लामी खिलाफत का, वो अपने अरूज पर आपके दौर में पहुँचा, और आपने वो असूल मुतय्यन किए जिस पे रियासत को अगर चलाया जा सकते कभी ज़वाल पजीर ना हो। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की खिदमात जो है वो बेबहा है, एक छोटे से लम्हे में उनको बयान करना मुश्किल है, लेकिन मकसद ये है कि हम देखते हैं कि जब सैयदना उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इस दुनिया से जब उनके ऊपर हमला करके आपको शहीद करने की कोशिश की गई, और बेलाखिर आप ज़ख्मी हुए, और आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो है यकम मुहर्रमुल हराम को इस दुनिया से अल्लाह ताला को जा मिले, तो उससे हमारा मुसलमानों की रियासत में दौर फितन का आगाज़ होता है। इस दौर फितन को चूँकि हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हवाले से, जो हमारे खलीफा सोम हैं खिलाफत राशिदा में, उनके हवाले से हम देखते हैं कि उनके इब्तदाई 5-6 साल जो हैं वो सैयदना उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के असूलों पे रियासत चलती रही, लेकिन बाद में जब बनु उमैया की जो ख़ानदान की हर जगह पे वही उनको बिठा दिया गया, उसकी वजह से लोगों के दिलों में गलतफहमी पैदा होना शुरू हो गई, और शायद उनमें से बाद लोग शायद इस अहल भी नहीं थे जो कि हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने गो के जानबूझकर नहीं किया था, लेकिन हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ज़माने में क्योंकि आपने अपने कबीले के लोगों को कहीं भी जो है किसी तरह की सियादत जो है नहीं दी, हत्ता कि अपने बेटे को किसी तरह का ओहदा नहीं दिया, लेकिन हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के चूँकि रकीकुल क़ल्ब थे, तो उन्होंने अपने कबीले के साथ वो ज़रा सिला रहमी के हवाले से जो मामलात किए, लेकिन उसके असरात जो थे हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के असूल चूँकि ऐसे खूबसूरत थे कि लोग जो हैं वो किसी पे उंगली ना उठा सकें, लिहाजा हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ज़माने में अगले 5-6 साल जो थे बाद की खिलाफत के, वो इंतहाई ख़तरनाक साबित हुए, यहाँ तक कि हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत जो है वो कर दी गई, और मुसलमानों का जो एक खलीफा यकजा था उसके अंदर मुसलमानों में ग्रोह बंदी पैदा हुई। एक तरफ सईदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा जो हैं वो हज़रत उस्मान का बदला लेने के लिए निकली, और दूसरी तरफ हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने आपके क़सास की मुतालबा किया,
اور نقصان یہ ہوا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت قائم ہونے کے باوجود مسلمان 3 حصوں میں بٹ گئے، لیکن بالآخر جنگ جمل کے بعد سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت طلحہ اور زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں ان کو اپنی غلطی کا احساس ہوا اور وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں دستبردار ہوئے۔ لیکن سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں انہوں نے اپنا مطالبہ جاری رکھا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا 5 سالہ دور جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ فتن کے ساتھ گزرا، اور پھر جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس فتنے کے دور میں ہی آپ کی جب شہادت ہو گئی اور سیدنا امام حسن علی مقام جو ہیں ان کو خلافت کے اوپر جب فائز کیا گیا، تو حضرت امام حسن نے جب دیکھا کہ امت میں اس وقت خلفشار ہے، تو آپ نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ایک معاہدہ کیا، اور اس معاہدے کے ساتھ آپ خلافت دستبردار ہو گئے۔ گو کہ تاریخ بتاتی ہے کہ اس معاہدے کی بھی شاید پاسداری میں کچھ معاملات درست نہیں ہوئے، اور اس کا نقصان پھر بھی امت کو ہوا، یہاں تک کہ حضرت امیر معاویہ کے دور تک تو کسی طرح کا معاملہ تو جھگڑے کا ٹل گیا تھا، لیکن یزید کی جب خلافت پہ اس کی بیعت لے لی گئی تو اس سے مسلمانوں میں پھر وہی بات جو تھی جو کہ حضرت امیر معاویہ اور امام حسن کے آپس میں ایک معاہدے کے ساتھ وہ ختم ہوئی تھی، وہ دوبارہ اس نے سر اٹھایا۔ اس میں کئی صحابہ کرام جو تھے انہوں نے یزید کی بیعت نہیں کی، یہاں تک کہ حضرت امام علی مقام جو ہیں ان کو کوفہ والوں نے لیٹرز لکھے، اور آپ نے مدینہ سے مکہ کا سفر کیا۔ حج کے دوران آپ نے باقی صحابہ کرام اور لوگوں سے مشورہ کیا، گو کہ اکثریت جو صحابہ کی تھی وہ یہی کہہ رہے تھے کہ آپ جو ہے کوفہ نہ جائیں کیونکہ وہ لوگ آپ کے ساتھ غداری کریں گے، لیکن آپ نے کہا کہ میں حجت قائم کروں گا، کیونکہ میں اللہ کے بارگاہ میں ایسے یہ بات نہیں سننا چاہتا کہ اللہ کہیں گے تمہیں لوگوں نے بلایا تم کیوں نہ گئے۔ چنانچہ آپ نے بغیر کسی بڑی فوج کے آپ نے گھر والوں کے ساتھ کوفہ کا قصد کیا، اور پھر آگے کربلا کا واقعہ جو ہے انشاءاللہ اس کے اوپر ڈیٹیل میں بات ہوگی۔ چنانچہ 10 محرم الحرام جو ہے آپ کو شہید کر دیا گیا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ مسلمانوں کے دور فتن کا انجام تھا۔ آپ جو آپ کے خاندان کے ساتھ کربلا معلیٰ میں جو ظلم و ستم کیے گئے وہ مسلمانوں کی محض تاریخ میں ایک شرمناک باب ہے، اور اس میں جس طرح سے ریاست نے بیہیو کیا اور ریاستی جبر کی جس طرح انتہا کی گئی، اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ کسی طرح سے بھی اس سے درگزر نہیں کی جا سکتی۔ اس کو کم از کم انسان جو ہے اس کی مذمت کرنے سے باز نہیں آ سکتا۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو فتنہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے شروع ہوا تھا اور وہ آگے عروج پہ پہنچتا ہوا جب امت میں خلفشار کا باعث بنا، اور وہ موقع جو تھا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت تھی، اور پھر سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں جس طرح سے وہ اپنے زمانے میں مختلف آزمائشوں سے گزرے اور بالآخر شہادت پر یہ ان کی جو خلافت ہے وہ ختم ہوئی، اور امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دور اندیشی کے ساتھ جو کہ ایک فتنے کو ختم کرنے کی کوشش کی گئی تھی، لیکن میرے خیال بعد میں سیاست دانوں کی نا عاقبت اندیشی کی وجہ سے یزید کی جو ولی عہدی تھی اور اس کو جب حکومت کی باغ ڈور دے دی گئی تو اس سے پھر وہی جو چیز مسلمانوں میں ایک وقتی طور پر جس چیز کو دبا دیا گیا تھا وہ دوبارہ اٹھ کھڑی ہوئی، اور اس کی وجہ سے امام علی مقام حضرت امام حسین اور ان کے خاندان اور ان کے بچے اور ان کی بیویوں کے ساتھ جو ظلم و ستم ہوا وہ اس کے اوپر میں سمجھتا ہوں کہ پوری امت مسلمہ شرمندہ ہے اور شرمندہ رہے گی، اور آپ کی وجہ سے جو افسوسناک واقعات ہوئے ہیں وہ اپنی جگہ پہ ان کی جتنی بھی مذمت کی جائے وہ کم ہے، اور جو لوگ اس کے اندر ذمہ دار تھے ان کی بھی جتنی مذمت کی جائے وہ کم ہے۔ لیکن ایک بات ہمیں یاد رکھنی چاہیے کہ ہم نے شہادت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے اس کا بالکل نقصان اٹھایا ہے، اور وہ نقصان یہ ہے کہ آپ تو حریت کا ایک پیغام تھے، آپ نے تو یہ جتنی شہادتیں دیں اور جتنی قربانیاں دیں وہ اللہ اور اللہ کے رسول کے دین کی سربلندی کے لیے دیں۔ آپ نے لوگوں میں دلیری اور بہادری پیدا کرنے کی کوشش کی، لیکن ہم نے اس کے اوپر رونا پیٹنا ڈال کے آپ کے بچوں کے آہوزاری کے واقعات بیان کر کے میں سمجھتا ہوں کہ ہم ان کے اس بڑی قربانی جو ہے اس کو ضائع کرتے رہے ہیں اور ضائع کرتے آ رہے ہیں۔ آج یہ جو مہینہ ہے
یہ فخر کا مہینہ ہے، افسوس کا مہینہ صرف اس وجہ سے ہے کہ مسلمانوں نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، نواسہ رسول کے ساتھ اتنا برا کیا، لیکن جو انہوں نے اپنے علی اکبر اور علی اصغر کی شہادتیں دیں، اون و محمد کی شہادتیں دیں، اپنے بھائیوں کی شہادتیں دیں، اپنے دوستوں کی شہادتیں دیں، اپنی بیویوں کو بے یار و مددگار دنیا میں چھوڑ کر چلے گئے، یہ سارے معاملات اپنی جگہ پہ اتنے خوبصورت ہیں۔ اس میں قربانی کی انتہا اپنے مقصد کے لیے دینا، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے انہوں نے سیکھا، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اس مقصد کی انتہا جو میں سمجھتا ہوں کہ وہ آپ نے کی، اور یہ قابل فخر تھا۔ اس کے اوپر آج بھی فخر کی ضرورت ہے، تاکہ ہمارے بچے آج حسین بننے کی کوشش کریں اور دبکے ہوئے لوگوں کی طرح نہ بیٹھیں۔ آج ہم نے اپنے بچوں کے اندر تو یہ بات پیدا کر دی کہ آپ مظلوم تھے، اور اللہ کے نیک بندو، ظلم کرنے والا ظالم جو ہوتا ہے وہ بیسیکلی مظلوم تو وہ ہوتا ہے جس کی عاقبت خراب ہو جاتی ہے، جس کی آخرت خراب ہو جاتی ہے۔ آپ تو اس کے ہیرو تھے، اور آپ کی اب شہادت کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ یزید کا آج کوئی بھی نام لینے والا نہیں ہے۔ سیدنا امام عالی مقام جو ہیں وہ اپنوں میں بھی پرایوں میں بھی سر بلند ہیں، انشاءاللہ سر بلند رہیں گے۔ انشاءاللہ ہم آگے جو اس سلسلے کو بڑھائیں گے، تو آج یہ جو رونے پیٹنے کی رسمیں ہیں، اور آپ کے حوالے سے جو میں سمجھتا ہوں کہ بزدلی کا جو ہم میسج کنوے کر رہے ہیں، اور آپ کے خاندان کے لوگوں نے جو بڑے مقصد کے لیے قربانی دی، وہ مقصد کو ہم ضائع کر رہے ہیں، ہم کفار اور شیطان کے قسم کے پیرو بن گئے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی ہم اس حوالے سے اس پورے محرم کے مہینے میں اپنی مختلف ویڈیوز میں کوشش کریں گے کہ سیدنا امام عالی مقام کا جو یہ کارنامہ ہے اور جس مقصد کے لیے قربانی دی گئی ہے، اس مقصد کو اجاگر کیا جائے۔ آج اس مقصد کو پھر سے حسین پیدا کرنے ہیں، تو حسین کے نام پہ رونے کی بجائے فخر کرنے کا جو سلسلہ شروع کریں گے، تو اور حسین پیدا ہوں گے انشاءاللہ تعالی، اور اون و محمد پیدا ہوں گے، اور علی اکبر اور علی اصغر جو ہیں اپنی شہادتیں دینے کے لیے تیار ہوں گے، اور اس طرح سے یہ امت جو ہے یزیدوں سے بچ سکے گی، اور امت کے اندر ایک نئی روح جو ہے وہ انشاءاللہ پیدا ہوگی، آزادی اور حریت کی روح پیدا ہوگی۔ اور آج ہم لوگ تہیہ کریں کہ ہم اپنے آباء و اجداد کے حوالے سے صحیح معلومات حاصل کریں اور ان سے صحیح نتائج حاصل کریں۔ اس کے علاوہ دیگر صحابہ کرام کی وجہ سے ایک شعر ہے کہ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ مسلمانوں میں بڑی کربلائیں آئی ہیں۔ پہلی کربلا جیسے میں نے آپ کو ذکر کیا ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس دنیا سے جانا بھی ایک کربلا تھی۔ سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت بھی ایک بہت بڑا المیہ ہے۔ اس جس طرح سے ان کی جس حالات میں شہادت کی گئی، جس طرح ان پہ پانی بند کر دیا گیا، اور جس طرح ان کے ساتھ شہادت ان کے گھر والوں کے ساتھ معاملات کیے گئے، وہ بھی قابل گرفت ہیں۔ اور اس سے بڑی بات سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس طرح سے وہ مسلمانوں کے لیے لڑتے ہوئے اور انصاف کا بول بالا کرتے ہوئے اور خلافت راستہ کو جس طرح انہوں نے قائم کیا، وہ قابل فخر ہے۔ اس کے ساتھ ہی ہم دیکھتے ہیں کہ آپ علیہ السلام کے نواسہ نے جس طرح شہادت دی، وہ اپنی جگہ باکمال ہے۔ اس کے اوپر انشاءاللہ مزید گفتگو ہوگی۔ وما علینا الا البلاغ۔